अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी से आज की सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि साबिक DGI जिसके बारे में कभी कोई गुमान नहीं कर सकता था, पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी, प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक सरबराह, जिनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी थी, अब उनको बाकायदा चार्ज शीट कर दिया गया है। लेकिन जो चार्ज शीट किया गया उसमें हैरानकुन तौर पर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जिनके बारे में हुकूमत दावा कर रही थी कि जिनकी बुनियाद पर इमरान खान साहब के खिलाफ भी कोई फौजी ट्रायल का मामला हो सकता था कि 9 मई के वाक़यात एक मुनज़्ज़म साजिश थे, फ़ौज में, मुल्क में बगावत की कोशिश थी। चार्ज शीट जो किया गया है उसमें ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। उसमें यह कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस होने के हवाले से अलहदा से तहकीकात जारी हैं। तो हुकूमत जब पुरयकीन थी, बड़े वसूख के साथ ये दावे कर रही थी, तो 9 मई वाला मामला क्या साबित नहीं हो सका? क्या उसको लिंक नहीं किया जा सका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या फिर अब इसको ऑफ द बुक समझा जाए? जो आज एलामिया सामने आया है ISPR का, उसके मुताबिक जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, जो चार्ज शीट किया गया उसके मुताबिक इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना शामिल है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना शामिल है, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना शामिल है। ये वो चार्जेस हैं जो फ्रेम किए गए हैं। और साथ ही ये कहा गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उनमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुलव्विस होने से मुतल्लिक अलहदा से तफ्तीश की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं, ये कहा गया है ISPR की जानिब से। इस मामले पर ज़ाहिर है कि आज प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन साथ ही बात ये भी करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए जो सियासी स्पेस हासिल करने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाती रही, उससे आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सियासी रास्ते और सियासी स्पेस ख़त्म होती जा रही है। तो क्या हिकमत अमली यही रहेगी, तब्दील होगी? एक बहुत ही अहम सवाल अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब से किया गया, जो कि अब रिपोर्टेडली कहा यह जा रहा है कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, तमाम मामलात वो बैरिस्टर गौहर के बजाय उमर अयूब साहब के हाथ में आ चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि हम NGO नहीं हैं, हम सियासी जमात हैं, हमारा रास्ता रोका जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? क्या कहा उमर अयूब ने, सुनिए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है या इस किस्म की कॉल, ये मुल्क दुश्मनी है और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत के लिए सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का महाज नहीं, अब मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी इंदिया दे रहे हैं कि एक बड़ा ही भरपूर किस्म का एहतजाज जो है और एहतजाजी तहरीक वो चलाने का इरादा रखते हैं, और कुछ इस किस्म के इंदिए दिए जा रहे हैं उनकी पार्टी रहनुमाओं की तरफ से कि जो शाम में हुआ है हम तो वो मामला करेंगे इस हुकूमत के साथ। क्या मौलाना फजलुर रहमान का ये जो थ्रेट है हुकूमत को दिया जाना, ये क्या वाकई इतना सीरियस है? चंद हफ्ते पहले तक ना शाम के बारे में कोई सोच सकता था कि असद फैमिली वो इस तरीके से उसको जाना पड़ जाएगा। हसीना वाजिद के मामले में आपको याद होगा कि शायद 24 घंटे पहले तक किसी के गुमान में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। तो मौलाना फजलुर रहमान जो मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत ही करीबी रहे हैं, तो क्या ऐसी बात है कि मुस्लिम लीग नवाज़ अपने इतने करीबी दोस्त, इत्तेहादी, जिनके साथ चले, PDM की सरबराही जिनको दी, जिनके साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत जो है उसका खात्मा किया गया, उनके साथ ही लड़ाई इस नहज पर पहुंच चुकी है कि जहां पर इस किस्म के थ्रेट्स जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं? इन मामलात के ऊपर बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, इससे पहले हुकूमत वक्त का मौक़िफ़ ये था कि 26 नवंबर को गोली नहीं चली, पीरियड, ये कहा गया था हुकूमत वक्त की तरफ से। लेकिन अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये बात कही है कि फायरिंग तो हुई, लेकिन फायरिंग करने वाले जो हैं वो अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके गार्ड्स थे। अब इसको किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाएगा? किस वक्त ये वाक़या पेश आया? क्या उसके नतीजे में कुछ लोग मारे गए? क्या उसके नतीजे में कुछ लोग ज़ख्मी हुए? क्या उनको हस्पताल ले जाया गया? उसको पता करने का क्या तरीका मौजूद है? अली अमीन गंडापुर किस मकाम पर मौजूद थे, वहाँ से लेकर हॉस्पिटल्स तक, और हॉस्पिटल्स में प्रिसाइजली उस टाइम पर जिस वक्त ये फायरिंग की इत्तला कहा जा रहा है वफाकी वज़ीर दिफा की तरफ से कि की गई, क्या उस टाइम की CCTV फुटेज मैच करती है कि उस वाक़े के या उनके वहाँ से जाने के फ़ौरन बाद
کوئی زخمی یا کچھ لوگ جو ہیں وہ گن شاٹ وونڈز کے ساتھ ہاسپٹلز لائے گئے. تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انجینئر قمر الاسلام صاحب, مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے. مجھے جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر صاحب, اور ساتھ ہی مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب عامر مغل صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. آغاز فیض حمید صاحب کے حوالے سے کریں گے. بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ظاہر ہے کہ پاکستان میں عام لوگ, عوام, یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی ہے اس طریقے سے آگاہ نہیں ہوتے. تو یہ جو چارج شیٹ کیا گیا ہے, یہ جو چارجز آپ کے سامنے آئے ہیں, ان کو دیکھ کر آپ کے خیال میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو کیا سزا ممکنہ طور پر سنائی جا سکتی ہے؟ بہت بہت شکریہ عیسیٰ. دیکھیے, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے وہ ایک بہت سیریس کرائمز کے اوپر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر باقاعدہ ایک کورٹ جو بیٹھتی ہے, اس کے اندر ایک پریزیڈنٹس ہوتے ہیں جو ابھی اس صورت میں کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہوں گے یا میجر جنرل ہوں گے, اور ساتھ ساتھ ممبرز ہوتے ہیں, 3 ممبر ہوں گے یا 5 ممبر ہوں گے, آڈ نمبر پہ رکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو چارجز ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے ایک پراپر انکوائری یا ہماری جو ٹرم میں اس کو سمری آف ایویڈنس کہتے ہیں وہ بھی ریکارڈ کی جاتی ہے, اور اس کے کنکلوژن کے اوپر, اس کے بیسس کے اوپر, اس کی اسٹیٹمنٹس کے اوپر جو ہوتے ہیں پھر جنرل کورٹ مارشل یا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے تفویض کیا جاتا ہے. اب یہ پہلے اعلان ہو چکا تھا, آپ کو یاد ہے کہ جو فیلڈ ان کو تحویل میں لیا گیا, اور اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جائے گا. تو آپ پرزیوم یہ کرتے ہیں کہ وہ جو انکوائری کا مرحلہ ہے جو پروسیکیوشن نے کریٹ کرنا ہوتا ہے, جو پروسیکیوشن نے جس کو فائنلائز کرنا ہوتا ہے, وہ مرحلہ ہو چکا ہے. اور اس کے اندر کچھ ایسے انڈیکیٹرز آئے ہیں جن کو میں, جو آپ نے چارجز گنوائے ہیں, ان چارجز سے جب آپ لنک کریں گے تو اس کا مطلب ان کے اندر وہ شواہد موجود ہیں جس کے اوپر یہ چارجز فریم کیے گئے. اب یہ پہلا مرحلہ اس کا مکمل ہو گیا کہ چارجز فریم کر دیے گئے, کورٹ کی کانسٹیٹیوشن ہو چکی ہوگی, اب اس کی پروسیڈنگ شروع ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جی آئی اسپیئر کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی ہم پورا موقع دیں گے ان کو دفاع کرنے کا. بھی یہ چیز قانون کے اندر تفویض ہے, اور یہ بیان کیا گیا پاکستان آرمی ایکٹ میں بھی, جس کے تحت کورٹ مارشل کیا جاتا ہے, کہ ایک تو پروسیکیوشن اپنا مقدمہ لڑے گی, اس کے اندر ایک ان کے وکیل ہوں گے, جیک برانچ ہوگی, ان کا ایک نمائندہ ہوگا جو اس کورٹ کے اندر بیٹھا ہوگا, جو فوج کی لیگل حوالے سے جو کچھ ایڈوائز دیتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیوز کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک وکیل, ایک ڈیفنس کونسل. میکسیمم پنشمنٹ کیا ہو سکتی ہے اور منیمم کیا ہو سکتی ہے؟ میکسیمم پنشمنٹ تو میں تو اس کو میکسیمم پنشمنٹ جو ہے صاحب ظاہر ہے جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں, اور جس میں اس میں میکسیمم پنشمنٹ کین بی دی ریگریس امپریزمنٹ. اب ریگریس امپریزمنٹ کی اس وقت یہ کہنا کہ کیا ہوگی, میرا خیال یہ بہت ارلی ہے. اس لیے ارلی ہے کہ ان کے اوپر جو بھی چارجز فریم کیے گئے ہیں اس کے لیے وہ اپنا ڈیفنس کونسل ہائر کریں گے. وہ کہے کہ اسٹیٹ کہے گی یا پروسیکیوشن کہے گی کہ یہ چیزیں ہیں, تو ڈیفنس کونسل اس کو یا تو ڈینائی کرے گا, اور اس کے لیے وہ اپنے وٹنسز اور اپنے ثبوت پیش کرے گا. تو جو پروسیڈنگز کے جو انکوائری کے مرحلے سے جو چیز گزری ہے اس کو بھی ایک ڈیبیٹ میں آنا ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, میں آپ کے پاس, جی بریگیڈیئر صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. قمر الاسلام صاحب, حکومت کے لوگ بڑے پر یقین ہو کر, بڑے وثوق کے ساتھ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں یہ تو کہا گیا ہے کہ علیحدہ سے تحقیقات ہوں گی, لیکن جو بات یا اندیا مل رہا تھا حکومت کے لوگوں سے گفتگو سے کہ یہ سب کچھ ہی ہونے جا رہا ہے, اور یہ لنک اسٹیبلش ہو گیا ہے تحریک انصاف کا. جو بھی 9 مئی کے واقعات تھے اس میں کہ فیض حمید صاحب ماسٹر مائنڈ تھے, اور وہ تو اس کارروائی کا حصہ نہیں بنایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بھی ملٹری ٹرائل کی باتیں وہ صرف ہوکس تھیں, شاید خواہش تھی, لیکن حقیقت سے اس کا تعلق نہیں تھا. دیکھیں, اس کے 2 حصے ہیں. فیض حمید صاحب کا جو ٹرینیور ہے اور جو ان پہ الزامات ہیں اس کے 2 کمپوننٹ ہیں. ایک کمپوننٹ ہے ایز ڈی جی سی اور ڈی جی آئی ایس آئی, جس کا کہ انیشیٹ کہاں سے ہوا, سپریم کورٹ سے. ایک پارٹی سپریم کورٹ میں گئی, اور اس میں ذکر بھی ہے کہ ایک پرائیویٹ پارٹی کو نقصان پہنچایا گیا, اور اس کے ساتھ ان کی پولیٹیکل سرگرمیوں کے ساتھ. تو اگر اس موجودہ کمپوننٹ کو بھی دیکھا جائے, اور جس میں کہ کورٹ آف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع ہو گیا ہے چارج فریم ہونے کے بعد, تو اس میں بھی جب یہ کہا جائے گا کہ سیاسی سرگرمیاں, تو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ بحیثیت ایک یونیفارمڈ آفیسر کے, وہ کوئی اکیلے گولف تو ہے نہیں سیاسی سرگرمیاں کہ ایک آدمی بھی کھیل سکتا ہے.
تو ان سیاسی سرگرمیوں میں بھی آبویسلی ان کی جو چیزیں ہوں گی اس میں بھی کوئی سیاسی لوگ منسلک تو ہوں گے اور یقیناً جو ہیں وہ اس میں ملوث بھی ہوں گے. اب دوسرا کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ان کا پوسٹ ریٹائرمنٹ جو پیریڈ تھا جس میں کہ فوج کے خلاف فوج کے اندر ایک بغاوت کی کوشش ہوئی, 9 مئی کا واقعہ ہوا جس میں باقاعدہ اشتعال دلا کے اور فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا. اب یہ دوسری ISPR کی اسی سٹیٹمنٹ میں دوسرے کمپوننٹ کی طرف اشارہ ہے. اب جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ اس میں تو ڈیفینیٹلی اگر یہ شریک تھے تو یہ باؤنڈ تھے آرمی ایکٹ کے تحت کہ وہ کچھ عرصے تک انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینا تھا. یہ تو اس سیکنڈ پورشن کا بھی پارٹ اے ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں پھر حصہ لیا. لیکن تو وہ جو فوج DGI تھے جب وہ حاضر سروس تھے تو آپ کی جماعت کا یہ الزام تھا اور ابھی بھی آپ کی جماعت کا الزام ہے کہ یہ اس وقت بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں نہ صرف ملوث تھے بلکہ آپ کے خلاف تمام تر کارروائیاں ان کو سپیئر ہیڈ کر رہے تھے. کیا آپ اپنے اس الزام کے اوپر ابھی تک قائم ہیں؟ اور کیا چین آف کمانڈ جب آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی افواج جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا محکمہ نہیں ہے کہ جس میں ایک انڈیویجول تمام سسٹم کے ناک کے نیچے بیٹھ کر اکیلے سے یہ سب کچھ چلا رہا ہو, انسٹیٹیوشن ود ان این انسٹیٹیوشن چلا رہا ہو, تو اس میں پھر معاملہ کس حد تک جا سکتا ہے؟ دیکھیں الزام تو یہی ہے نا کہ انسٹیٹیوشن ود ان انسٹیٹیوشن چلایا جا رہا تھا. اور یہ جو بھی جس کا کہ فیلڈ کورٹ مارشل شروع ہوا ہے جو سمری جو ہے وہ ایویڈنس کے بعد, تو اس میں تو الزام یہی ہے. اور جب چارج فریم ہو گیا, چارج فریم ہونا فیلڈ کورٹ مارشل کے لیے یہ اس کی تمام پہلے ایک ایک چیز کی تصدیق کی جاتی ہے. تو چارج فریم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے, اگر وہ کسی ایسی سرگرمی میں ملوث تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان ہمسیلف ملوث تھے. ورنہ جب یہ سمری آف ایویڈنس آیا اور ٹرائل کی نوبت آئی تو اس میں اگر کوئی ان کی چین آف کمانڈ میں کوئی اور ہوتا تو وہ ساتھ ہوتا نا. تو اس کا مطلب تو یہ یہاں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں جب وہ نوکری کے اندر تھے. اب دوسرا کمپوننٹ جو ہے اس میں تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ اس سے مبرہ ہیں, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یا اس کی لپیٹ میں وہ نہیں آتے. جو کچھ ہو رہا تھا وہ صرف اور صرف ایک ہی بندے کی کال تھی اور ایک ہی بندے کی ایگزیکیوشن تھی, اس میں اور کوئی ملوث نہیں تھا چین آف کمانڈ میں ان سے اوپر. کیونکہ اگر ہوتا, دیکھیں نا میں تو لاجک کی زبان میں بات کر رہا ہوں, جو آج ISPR کی آئی سٹیٹمنٹ اور جس کی بنیاد پہ چارج فریم ہو گئے چونکہ, تو اس سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی ان سے اوپر, مثلا آپ نے ابھی جنرل صاحب کا نام لیا فارمر چیف آف سٹاف کا, آپ لوگ بھی نام لیتے نہیں میں تقریر کرتے تھے, میاں صاحب بتاتے تھے کہ اس ملک کا سب سے بڑا جو نقصان کیا ہے وہ انہوں نے کیا. میں نام لینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا. میں نے کہا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اس کے ساتھ نہیں تھے, تو اگر وہ ہوتے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوتا کہ آج کورٹ آف انکوائری جو اپنا فیلڈ کورٹ مارشل ہے اس کے اندر وہ موجود ہوتے. تو اس سے پھر ظاہر ہوا کہ ان بنیادی ایویڈنس جو ملیں اس میں وہ جنرل فیض کی حد تک کی بات ہوئی ہوگی. ورنہ نیچے والے تو شاید بہت سے لوگ گرفتار بھی ہیں اور بہت سے شاید آئیں گے بھی, تو ہمیں ان کی معلومات نہیں ہے. اگر وہ الزامات درست نہیں تھے تو میاں صاحب معذرت کریں گے. میاں صاحب نے جو 16 اکتوبر غالباً جو ہے وہ انہوں نے جلسے سے خطاب کیا تھا گجرانوالہ, اور انہوں نے نام لے کر اس وقت کے سرونگ چیف آف آرمی اسٹاف جس جنرل فیض حمید صاحب ان کا نام لے کر کہا تھا, تو کیا معذرت کریں گے یا ایجیٹیٹ کریں گے؟ جی بالکل انہوں نے نام لے کے کہا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا آپ کو فیس کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ میری یہ جو ابھی گفتگو ہوئی اس کے اندر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے خلاف اگر ایویڈنس کوئی ہوتا اور آتا اور عدالت میں وہ چیز سامنے آ جاتی تو پھر ڈیفینیٹلی انہیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یعنی الزام غلط تھا؟ نہیں, میں اب یہی گزارش کر رہا ہوں, الزام درست تھا یا غلط تھا؟ اب اس کا فیصلہ جب آتا ہے عدالت کا, اس کورٹ مارشل کا, تو اس کے بعد ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ الزام غلط تھا یا ٹھیک تھا, چونکہ ابھی تو وہ ٹرائل شروع ہوا. صحیح. عامر مغل صاحب جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ فی الوقت منقطع ہو گیا. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریگیڈیئر غضنفر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سابق جو DGI ہیں ان کے خلاف اور سابق آرمی چیف, ان دونوں صاحبان کے خلاف بڑے تواتر کے ساتھ جو الزامات لگائے گئے, وہ جماعت اس وقت حکمران جماعت ہے. وزیر دفاع
ओपनली ये स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। राना सनाउल्लाह, एक और वफाकी वज़ीर, वो उनके सियासत में मुलव्वस होने का बताते रहे हैं। जो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं वो इसके हवाले से बयानात देती रही हैं। तो ये तमाम साहिबान जो हैं वो इन इल्ज़ामात देते रहे। एक तो मुझे ये बताएं कि क्या ये मुमकिन है, फ़ौज के महकमे को आप इनसाइड आउट समझते हैं, क्या ये मुमकिन है कि साबिक DGI जो हैं वो सोलो फ्लाइट लेकर ये सब कुछ कर रहे थे, या फिर चेन ऑफ कमांड में उनके जो सीनियर्स हैं या उस वक्त के आर्मी चीफ हैं वो जवाब तलबी फिर उनसे भी होगी या हो सकती है? देखिए, जो ISI की जो कि आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि ISI बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है, लेकिन वो रिपोर्ट चीफ आर्मी स्टाफ को भी करती है, क्योंकि कुछ ऐसे मामलात होते हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो कौमी नौइयत के मामलात होते हैं और जिस पे तमाम जो सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि आर्म फोर्सेस को इन लूप लेना या उनकी कमांड को इन लूप लेना ज़रूरी होता है। और ये एक चेन ऑफ कमांड है जो पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हर जगह चलती है। अगर आप कहें कि पेंटागन में या CIA में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है कोई चीज़ जो है वो बगैर प्रेसिडेंट की मर्जी के करता है तो मेरे ख्याल ये इलॉजिकल होगा। एवरीबॉडी इज टेकन इन द लूप। तो यहाँ भी पाकिस्तान में भी चेन ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है और बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो किया जाता है। तो मैं ये नहीं समझता, मैं अपनी समझ की बात कर रहा हूँ और जिस तरह इंस्टीट्यूशन की वर्किंग मैकेनिज्म है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि अपना चीफ आर्मी स्टाफ जो या जनरल फैज़ हमीद जो हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो किसी भी तरीके से अपनी सोच से किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें ISI के अंदर आप चूँकि सियासत के हिसाब से बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का जब वो केस लगा हुआ था अदालत में तो वहाँ पे किस तरह की अदालत कहती समरी बना के लाए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व थी, एवरीबॉडी इन्वॉल्व। तो ये कहना कि जी मेरी नज़र में कि जी जनरल बाजवा इन पिक्चर नहीं थे कि जी क्या हो रहा है, ये तो मेरा ख्याल कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। अगर चले दो चीज़ें अब हम इसमें डिस्कस कर लेते, एक होता है फॉर्मल अप्रूवल, एक होता है इनफॉर्मल चीज़ों को करना। यानी एक फॉर्मल अप्रूवल के लिए आपको कोई मिनट शीट इनिशिएट करनी पड़ती है, कोई केस बनाना पड़ता है, उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देनी पड़ती हैं, अपनी फाइंडिंग देनी पड़ती है, वो मुख्तलिफ कमांड चैनल से जाके ऊपर जाती है। तो वो तो इस किस्म की मामलात में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। एक होता है जहाँ पे इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में, ये पता होता है। और ये कहना कि जी क्योंकि सिर्फ अगर आप आर्मी के हिसाब से भी देखें या इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से भी देखें तो सिर्फ ISI तो नहीं है ना, और भी एजेंसीज हैं जो काम कर रही। तो आप ये कहें कि किसी ना किसी तरह खबर नहीं पहुंची होगी, जैसे आप लेकिन मौजूदा जो सिटिंग इस वक्त हमारे वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका ओपनली ये कहना कि साबिक आर्मी चीफ जिस वक्त वो इन सर्विस थे, हाजिर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनके ससुर के घर मुस्लिम लीग नून के लोगों की मुलाकातें होती थी, साबिक DGI फैज़ हमीद साहब के साथ मुलाकातें होती थी, उसमें ऑफर्स दी जाती थी कि पहले स्टेप पे पंजाब हुकूमत ले लें, अगले स्टेप पर वफाक ले लें, बदले में वोट दे दें, एक्सटेंशन, और वो तमाम एक्सटेंशन के मामलात, वोट देने का फ़ैसला वो उन्हीं बुनियादों उन्हीं मुलाकातों के नतीजे में हुआ। और फिर बार बार ये बात कहकर ये भी बताया गया कि 2022 में फिर जो बिस्मिल्लाह हुई वो सारा मामला हुआ, उसका भी ताल्लुक जो वो बैकडोर राब्ते थे इन तमाम साहिबान के साथ। तो एक तरफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इल्ज़ाम है, ये इन इल्ज़ामात की तहकीकात, अब दो ही सूरतें हो सकती हैं, या मियाँ साहब माजरत कर लें, कहें कि मेरे इल्ज़ामात गलत थे, और अगर इल्ज़ामात दुरुस्त थे तो उनके तहत फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, आपने ख्वाजा आसिफ का पहले जो रेफरेंस दिया, जो वो फायरिंग के हिसाब से बात कर रहे थे, तो उनकी इतनी इन्फॉर्मेशन थी ना, तो ये जो मुस्लिम लीग नून के अंदर बात हो रही थी और जो उन्होंने अपना जनरल बाजवा के जो फादर-इन-लॉ का जिक्र किया और वहाँ जो मीटिंग्स का जिक्र किया, ये तो ख्वाजा आसिफ जो कुछ कह रहे हैं ये तो ज़बान ज़द आम था। इस्लामाबाद पिंडी में हर शख्स को मालूम था कि किस तरह मीटिंग्स हो रही हैं और कहाँ जाके लोग मिल रहे हैं और कौन कौन से मुस्लिम लीग नून के लोग जाके मिल रहे हैं। ये तो मतलब एवरीबॉडी न्यू। आप कहें इट वाज अ ओपन सीक्रेट, आप किसी अपने पिंडी के जर्नलिस्ट को उठा ले, ये एवरीबॉडी न्यू कि ये मीटिंग होती है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जी गलत नहीं कहा, वो एक जो कह रहे हैं वो इनसाइडर है, बिकॉज वो भी जाके वहां पे मिलते रहे हैं बहुत सारी जगहों पे। जी तो बात ये तो कोई शक नहीं है, जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं वो उन्होंने ठीक कहा कि जी मीटिंग होती थी और यहाँ पे ये फैसले हुए थे कि किस तरह आपने, और ये वो मीटिंग्स हैं जिनको कोई सर्विस बुक इजाजत नहीं देती, हल्फ की इजाजत नहीं देता। मैं तो आपसे पहले अर्ज कर रहा हूँ कि सर्विस किसी भी तौर पर इजाजत नहीं। अब ये कहना कि जी वहाँ पे
जनरल फैज हमीद जाके मिलते थे। ये मेरा ख्याल यहाँ पे एक क्लॉज ऐसी है जिसमें मैं ये कहूँगा कि उनको वहाँ जाके मिलने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज अमूमन लोग खुद चल के आके मिलते हैं और सही। रिक्वेस्ट करते हैं मिलने के लिए, ठीक है और मिलना चाहते हैं, तो ख्वाह उनको चल के जाने की जरूरत नहीं थी। लोग अंडरस्टैंडेबल। पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज से सुनने वाले देखने वाले सभी आ गए हैं, हम सबको मालूम है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। गजनफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब आई अंडरस्टैंड यू हैव टू गो। हमें अजहर सिद्दीक साहब जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और आमिर मुगल साहब के साथ हमारा रब्ता या तो इंटरनेट का कोई मसला आया है या अदरवाइज ज़ाहिर है कि ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अभी सरफेस पे मौजूद नहीं है आमिर मुगल साहब। तो अजहर सिद्दीक साहब साबिक DGI के ख़िलाफ़ उनको लिंक ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत करती आई है। जो चार्जेस सामने आए हैं उसमें 9 मई के वाक़यात पे अभी तहकीकात अलहदा से या तफ्तीश जारी है, तो वो अभी चार्जेस सामने नहीं आए। जो अभी तक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है उस पर तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल है? बहुत शुक्रिया। पहली तो बात बड़ी हैरान कुन है कि 9 मई को गुजरे हुए 1.5 साल हो गया है, आज अभी तक हम उस 9 मई की इंक्वायरी नहीं कर सके, ना वहां चालान 90 दिनों के अंदर पेश हुआ। अब हम नई कहानी सुन रहे हैं, भाई नई कहानियां सुनेंगे हम, ये सारा जो कुछ भी है, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद की जितनी मुलाकातें होती रही हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर है सारा। तो ये तो बहुत पहले शुरू उन्हीं के दौर में शुरू होना चाहिए, अगर होना भी था ये सारा। अब फौजदारी कानून में जो टाइम है ना वो बड़ा काउंट करता है कि आपने वक्त के मुताबिक ये सारे मामला कर लिए हो तो फिर बेहतर है, और वो मामला उस कीमत में जाते हैं। अब यहाँ वजह क्या है, अब देख लिया कि इमरान खान किसी तरह से भी सारे मामला के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा। केसों में सजाएं हुई, 2 में बरियत होगी, तीसरा तोशा खाना भी नैब कहता फिर रहा है कि रीट्रायल करने की बातें हैं, तो अब रह कोई नहीं गया। तब कोई ना कोई तो बेस बनानी है बताने के हवाले से। वो 9 मई वाले केसेस के अंदर भी वो मिलिट्री कोर्टों में ले जाना चाहते हैं। वो कल की हेयरिंग और आज की हियरिंग की टाइमिंग बड़ी जरूरी है समझने के लिए। आप कह रहे हैं कि मामला रह कोई नहीं गया। यहाँ पर इस्लामाबाद में खबरें ये हैं कि वफाकी काबीना जो है वो जल्द मंजूरी देने लगी है, और एक नया केस बगावत के हवाले से कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो अभी तक FIA साइबर क्राइम ने तफ्तीश किया उसके मुताबिक एक नया केस जो है वो लॉन्च हो रहा है, उसका खुल रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ। देखिए मैं बताता चलूँ आपको, इनके पास रह क्या गया। जमहूरी कुव्वतों ने अपने लिए स्पेस बड़ी कम कर दी है। अब जमहूरियत पाकिस्तान में कौन सी रह गई है? यानी अब छोटी सी मिसाल अगर आप अभी ले लें आप, कि ये जो हम सुन रहे हैं ये बगावत, ये आपको याद है रावलपिंडी साजिश केस के नाम से, बहुत पुरानी बात है। इसको मेरे इस वाले वाक़े को हुए भी तो यानी इस बात को कहे हुए भी 8-9 महीने गुजर गए हैं, तो आज कुछ कर नहीं सके। अब क्या है, अब क्या कर रहे हैं, अब आपके सामने हैं लोगों को तंग किया जा रहा है, केस बनाई जा रही है। इन माय ओपिनियन इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस। जनरल फैज हमीद के बारे में बताइए कि उनका ओपन ट्रायल करें, लोगों को भी पता चल सके, लोगों को भी अंदाजा हो सके। अगर किया है तो कहीं ना कहीं रुकना तो है ना इस सारे काम। अल्लाह करे ये रुक जाए, कहाँ रुक सका है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये मामला जो है आग से बाहर निकल गए हैं। ये एक सही अजहर सिद्दीक साहब मैं आपके पास वापस आता हूँ। कमरुल इस्लाम साहब, हुकूमत पहले कह रही थी गोली बिल्कुल नहीं चली, अब ये कहा गया है कि गोली चली लेकिन अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने चलाई। अब इस मामले पे ज़ाहिर है कि हुकूमत का बड़ा शिकवा भी है कि फ़ेक न्यूज़ फैलाई गई, और फेक न्यूज़ यकीनन एग्जिस्ट भी करती थी, कि सहाफ़ियों ने भी कुछ कहा, तहरीक इंसाफ ने एग्जैजरेटेड नंबर दे दिया, बट वटेवर देयर वाज अ नंबर तो मौजूद था। हॉस्पिटल्स में हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट कॉलीग्स हैं जिन्होंने खुद जाके मामला देखे, उनको रिपोर्ट भी किया, और उनके ख़िलाफ़ फिर मुकदमात हुए, उनकी जेब से आइस भी निकल आई, और उनके ऊपर मनशियात के और इस किस्म के मुकदमे भी कायम होंगे। लेकिन क्या अब ट्रांसपेरेंसी के लिए और इस मामले की तहकीकात के लिए सिमिलर टाइम जिस वक्त गंडापुर साहब की गाड़ी वहाँ से निकली है उस वक्त की जो CCTV फुटेज है, और उस दिन की पोली क्लिनिक की, पिम्स की, ब्लू एरिया, वो जगह है जहाँ हर नुक एंड कॉर्नर, हर प्लाजा का एंट्री एग्जिट, हर चीज़ जो है वो क्लोज सर्किट कैमरा, जो TV कैमराज हैं उनसे कवर्ड है। क्या हुकूमत वो CCTV फुटेज सामने लाकर अपने इस दावे को दुरुस्त साबित करेगी? पहले तो उस दावे को देख लें ना जी, पहले वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट देख लें कि हुकूमत ने कभी ये नहीं कहा कि, हुकूमत ने हमेशा ये कहा कि हमने गोली नहीं चलाई, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने गोली नहीं चलाई, किसी
پیراملٹری فورس نے گولی نہیں چلائی اور فوج تو انٹریکشن میں تھی نہیں ڈائریکٹ جو مظاہرین تھے. تو وہ بیان تو آج بھی اسی طرح موجود ہے. خواجہ آصف صاحب نے جو کہا یہ اس کا تو مظاہرہ پچھلی جب یہ ان کا مارچ ہوا تھا اپنا کے پی سے اس وقت بھی ڈائریکٹ گولی چلائی گئی اٹک میں پنجاب پولیس کے اوپر, اور پھر اس دفعہ بھی بلٹ انجریز والے جو ہیں پولیس کے بہت سے ملازم, یعنی گملہ تو نہیں ٹوٹا لیکن کھوپڑیاں کوئی 180 پولیس والوں کی ٹوٹی ہوئی ہیں اس پرامن احتجاج میں. تو وہ تو گولی کا جو ہے ایلیگیشن پہلے دن سے موجود ہے. خواجہ صاحب نے آج کوئی نئی بات نہیں کی. اگر کوئی ایسی ویڈیو آئی ہے جس میں ان کے گن مین جو تھے وزیر یہ واقعہ تو رات 12 بجے کے بعد کا ہے نا, ہم بات یہ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس کو اب ظاہر ہے کہ ٹو سیٹل اٹ ڈاؤن دوپہر 2 بجے سے اگلے دن 2 بجے تک کی سی سی ٹی وی فوٹیج پمس ہاسپٹل کی, پولی کلینک کی, بلو ایریا کی, سیف سٹی کی, کیا حکومت سامنے رکھنے کے لیے اور تحریک انصاف کو اس فوٹیج کی بنیاد پہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تیار ہے؟ جی اسی بات کو آپ دوسری طرف سے لے لیتے ہیں ہم کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پہ کہ جب بلو ایریا کے تمام جو پلازاز ہیں جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ وہ ان اور آؤٹ پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں تو ان کے مالکان تو پرائیویٹ لوگ ہیں نا, تو کیا تحریک انصاف کوئی ایسی ویڈیو کلپ کوئی ایسی چیز سامنے لا سکی جس پہ کوئی فائرنگ ہوتے ہوئے یا کسی ڈیڈ باڈی کو اس فائرنگ کے نتیجے میں کہیں دیکھا گیا ہے؟ یعنی حکومت کے پاس تو سب کا ان کا پرائیویٹ جتنے ہیں ان کا کنٹرول نہیں ہے. موبائل کی فوٹیجز تو موجود ہے لیکن ان کو یہ ویریفائی کرنا کہ یہ ایگزیکٹلی کہاں, کس جگہ, کس مقام, وقت, کیا تعین یا جگہ کا تعین, ظاہر ہے کہ ایک کلوزڈ فوٹیج جو ہے جس میں کسی شخص کو اٹھا کر کوئی لے جا رہا ہے تو اس میں یہ ثابت کرنا کہ ہاں یہ آج ہی کی فوٹیج ہے, اتنے بجے کی ہے, فلاں شخص ہے, فلاں مقام ہے, یہ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو پھر آپ کو سی سی ٹی وی کیمرہ, کیونکہ اس کی سپیس, اس کی پلیس معلوم ہوتی ہے. موبائل فون کسی کے بھی ہاتھ میں ہے, وہ انسیڈنٹ کرک کا ہو سکتا ہے, وہ خوزدار کا ہو سکتا ہے, وہ لیا کا ہو سکتا ہے, وہ سانگڑ کا ہو سکتا ہے, تو یہ تو میں ثابت نہیں کر سکتا. حکومت کے پاس تو یہ ظاہر ہے کہ حکومت تو ثابت کر سکتی ہے, ہسپتال جو ہے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کے پاس ہے. جی میں آپ کی ساری باتوں سے ان سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ایک بات میری اس کا جواب دے دیں کہ یہ جو ابھی انہوں نے فگر دیا کہ 12 لوگ ہیں, بڑے بڑے وکلا کی ٹیموں نے ہائی کورٹ کی میں بیلز اپلائی کی, عدالتوں سے بیلز کرائیں, کیا ایک بھی درخواست پرائیویٹ استغاثہ, سپوز کر لیں تھوڑی دیر کے لیے پولیس نے کسی جگہ پہ کسی کوئی کمپلینٹ نہیں درج کی تو کسی میجسٹریٹ کے پاس, کسی سول جج کے پاس, کسی سول اپنا کرمنل سیشن جج عدالت کے پاس ایک درخواست بھی موجود ہے کہ جی فلاں شخص اظہر صدیق صاحب کیوں نہیں درخواست دی گئی؟ یا پوسٹ مارٹم, یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی درخواست نہیں آئی, کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ, یا پوسٹ مارٹم کی اپلیکیشن کی میں بات کر رہا ہوں, پوسٹ مارٹم کو چھوڑ دیں اور اگر ریکارڈ پہ ہے تو دیں. اچھا نہیں لگتا ناحق جو خون جائے اور اگر آپ ناحق کسی کو قتل کر دے تو انسانیت کا قتل ہے. اب یہ سارا کچھ کو ڈاؤٹ رہ گیا. حسن ایوب کا ٹویٹ نہیں یاد آپ کو, 100 کی کھوپڑیاں پھاڑ دی گئیں, یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. پھر آپ ان چیزوں کو چھوڑے نا, کیا صحافیوں نے جا کر بتایا نہیں متی اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا پیمز ہسپتالوں کے اندر, پوسٹ مارٹم کس نے کرنا ہے ذرا یہ بھی تو بتا دیا جائے. یعنی اپنا وہ کیا ہے اپنا کون سے لونڈے سے دعا لینے چلے, کیا اوتار کے لونڈے سے, میں اب کیا کہوں اس بات کو کہ آپ نے بتائے نا ذرا یہاں جا کر زخمی ہوئے ہیں, ذرا بتائے نا, ان کے پاس تو ہوں گے سارے زخمیوں کے بھی اپنا انہوں نے باقاعدہ میڈیکل لیگل کیے ہوں گے, ذرا قوم کے سامنے وہ بھی آ جائے. خدارا مت ظلم کریں, سارے معاملے کو مذاق مت اڑائیں. اسی لیے بڑا واضح دے دیا عمران خان نے, انہوں نے کہا کہ کسی ڈاؤٹ میں نہ رہیں. جوڈیشل کمیشن, جوڈیشل کمیشن میں تو ان کو بھی اعتبار ہونا چاہیے, اور جوڈیشل کمیشن میں بھی اعتبار ہونا چاہیے کہ یعنی اس معاملے کی دیکھیں کہیں نہ کہیں. اور یہ جو ابھی تک جتنی باتیں ہیں, کیا اسلام آباد میں سیف سٹی کیمراز نہیں ہے؟ بڑی بات. اور دوسری بات دیکھیں, جب یہ آپریشن کرنا تھا لائٹیں کیوں بند کی ہے؟ اب میں تو نہیں کہہ رہا حامد میر صاحب, عامر الیاس رانا ٹی وی چینلوں میں بیٹھ کر یہ پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے, پہلے نہیں خیال آیا ان کو کہ جناب علی. صحیح, ٹھیک ہے, چیزیں تو موجود ہیں اور حکومت جو ہے صرف یہ کہہ دینا کہ جناب یہ فیک نیوز ہے, یہ کافی نہیں ہے. آپ کو اپنی گفتگو کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے حکومت وقت ہے, آپ کے پاس اختیارات ہیں, آپ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے رکھ سکتے ہیں. اور تحریک انصاف اگر جھوٹ بول رہی ہے تو اس جھوٹ پر ان کی پکڑ ہونی چاہیے, اور اگر حکومت جھوٹ بول رہی ہے
تو کیا حکومت فیک نیوز دینے کا اختیار رکھتی ہے؟ وہ اس تمام چیز سے مبرہ ہے۔ بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ، رہنما JUIF، اور حکومت اور JUIF کے درمیان جو اس وقت کھینچا تانی اور لڑائی کا ماحول بن رہا ہے، بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں، اور اس وقت حکومت اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے درمیان بد اعتمادی بڑی حد تک بڑھ گئی ہے۔ حکومت جو ہے وہ دیگر علماء کرام کے ساتھ اس وقت پریس کانفرنسز کرنے میں مصروف ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے حکومت وقت کی طرف سے مدارس کے معاملات کو اور اس پر قانون سازی کو لے کر، وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ نہ صرف یہ کہ وعدے پورے نہیں کیے گئے بلکہ ان کو چیٹ کیا گیا ہے، اور باقاعدہ چیٹنگ کا یہ جو تاثر ہے اس کے اوپر پھر اب مولانا فضل الرحمان کی جماعت سخت احتجاج کا عندیہ دے رہی ہے۔ دوسری طرف حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو حالیہ دنوں میں جس طریقے سے ٹریٹ کر چکی ہے، اس کے بعد بیانات کا سلسلہ جاری ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہوں یا کوئی اور جماعت ہو، اگر سول نافرمانی کی کال دی جاتی ہے، احتجاج کیا جاتا ہے، اسلام آباد پر چڑھائی کی جاتی ہے، تو پھر ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اس معاملے میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کیا حکمت عملی لے کر آگے چلنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ بات کرتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب سے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیوں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو یا آپ کی جماعت کو یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اس نے آپ کو چیٹ کیا، اور جو صدر مملکت نے جن اعتراضات کے ساتھ اس بل کو واپس بھجوایا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اعتراضات ویلڈ ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ پہلی بات تو جو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک سرکاری بل تھا، اور سرکاری بل دونوں ایوانوں سے منظور ہوا تھا، اور کوئی بھی سرکاری بل جب آتا ہے سرکار کی طرف سے تو اس سے پہلے کیبنٹ اس کی منظوری دیتی ہے۔ تو کیبنٹ میں وہ 3 محترم ممبر وزیر صاحبان بھی شامل تھے جو کل طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور اس منظوری میں ان 3 افراد کا بھی ہاتھ تھا یقیناً، اور اس کے بعد ان تینوں ممبر صاحبان نے ووٹ بھی کیا تھا اس بل کے حق میں۔ اور جب کسی بل کے حق میں کوئی منظوری کے سٹیج پہ بھی آپ موجود ہوں اور ووٹ کے سٹیج پہ بھی آپ موجود ہوں، تو یہ بات کسی بھی سین آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ وہ اس کی مخالفت کیسے کرے۔ تو بہرحال جب یہ بل پاس ہو گیا تو پہلی دفعہ جب صدر نے اس پہ ایک ہی اعتراض لگایا تھا، اور یہ آپ جانتے ہوں گے، بلکہ تقریباً جتنے بھی لوگ جو تھوڑا بہت لا میں شدت رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اعتراضات جب بھی لگتے ہیں کسی چیز پہ تو وہ 1 گو میں لگتے ہیں، وہ پیس میل میں نہیں لگتے۔ صدر صاحب نے ایک ہی اعتراض کیا تھا، وہ اعتراض کلمی نوعیت کا تھا، اور اس اعتراض کو ایڈریس کر دیا تھا، ریموو کر دیا تھا اسپیکر آفس نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا اعتراض نہیں لگ سکتا تھا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اعتراض لگے بھی تو اس کی میعاد جو ہے وہ 10 روز ہوا کرتی ہے۔ 10 روز کے بعد وہ بل منظور شدہ تصور ہوتا ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ پیس میل میں آبجیکشن لگے، بلکہ وہ جو اعتراضات بعد میں آئے ہیں وہ بھی بیانڈ 10 ڈیز ہیں، اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اس کے بعد پھر حکومت نے اپنی سرکردگی میں اپنے خرچے پہ اعلیٰ ہوٹلوں میں وہ علماء کی کانفرنسیں بلوانی شروع کر دی طاہر اشرفی صاحب کی قیادت میں، جن کا ہمیشہ حکومتوں سے تعلق رہا ہے، اور ان سے ہم پہ تنقید کروانی شروع کر دی۔ تو جب ہم سے ووٹ چاہیے تھا پھر تو سب اچھا تھا، اور جب ہم ایک چیز پہ، ایک معاہدے پہ عمل درآمد کا کہہ رہے ہیں تو پھر ہم پہ اس طرح سے تنقید شروع کروائی گئی ہے جو کہ غیر مناسب ہے۔ اس بات پہ احتجاج ہو رہا ہے، مولانا کی ناراضگی اگر ہے تو اس وجہ سے۔ تو اب صدر مملکت یا حکومت وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مدارس ہیں وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے، وفاقی سطح کے اوپر کوئی بل جو ہے وہ پاس ہوتا ہے اس کا اطلاق پورے ملک پر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو تمام پروسیس ہے، 26ویں آئینی ترمیم تک جب معاملات ہو رہے تھے، ایک کے بعد ایک وزیر اعظم، وزیر داخلہ، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، اعظم نذیر تارڑ، یہ تمام کے تمام لوگ آپ کے پاس آ رہے تھے، اور اس تمام گفتگو میں کہیں آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ حکومت کا اندر سے، دل سے ارادہ مختلف ہے، اور فی الوقت آپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے آپ کی باتیں مانی جا رہی ہیں، اور آخر میں کسی ایک سٹیج کے اوپر آ کر آپ کے ساتھ وہ کر دیا جائے گا جو اب کر دیا گیا ہے؟ ویسے کتنی اعلیٰ قسم کی گورننس ہے کہ جس وقت بل جو ہے سرکار کے بل کے طور پہ موو کیا، اس کی اپروول دی، تو سرکار کو یہ پتہ نہیں تھا،
ان کے لیگل ڈپارٹمنٹ کو یہ پتہ نہیں تھا، ان کے لیگل سائٹ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بل کا اطلاق کہاں کہاں پہ ہونا ہے، اور اس وقت تک کوئی ایسا امپریشن نہیں دیا گیا۔ بہرحال یہ بات میں آج بھی مانتا ہوں کہ اس میں صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری تک اس کا اطلاق ہے اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ بات حکومت کو بھی پتہ ہے۔ جان بوجھ کے وہ باتیں کی جا رہی ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر جن سے کیا جائے، جیسے اشرفی صاحب کے زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ وزارت صنعت جو ہے اس کو رجسٹر کر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی این جی اوز جو ہے وہ کہاں پہ رجسٹر ہوتی ہیں، اور مدرسوں سے بڑی این جی او کہاں پہ ہے، جب باقی این جی او جو آپ کے باہر سے پیسے لیتی ہیں وہ جو ہے اس میں سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ میں رجسٹر ہوتی ہیں، تو ایسی این جی او جو کہ مذہب کی تعلیم دیتی ہے اور اپنے وسائل خود پیدا کرتی ہے، اس کی رجسٹریشن بھی وہیں ہونی چاہیے تھی یا ہونی چاہیے جو کہ جہاں پہ باقی این جی اوز جو ہے رجسٹر ہوتی ہے۔ یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، یہ ایک سوسائٹی ہے، جہاں پہ اس دوسرے این جی اوز رجسٹر ہونا ہوتا ہے وہیں پہ ہونا ہے اس کو بھی۔ اور ویسے بھی حکومتیں تو آپ کی صوبائی حکومتیں بھی اور آپ کی وفاقی حکومتیں بھی اپنے سرکاری اسکول بھی جو ہے وہ پرائیویٹائز کر رہی ہیں، سرکاری اسکول بھی ٹھیکے پہ پڑھوا رہی ہیں، وہ دوسروں سے کچھ پیمنٹ کر کے جو ہے نا وہ پڑھوانا چاہ رہی ہیں۔ تو کیا کل مدرسوں کے بارے میں بھی ان کا یہی ارادہ ہے جو باقی اسکولوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ باقی اسکول تو سنبھال نہیں سکے، آپ ہمارے مدرسے بھی جو ہے نا سنبھالنے کے چکر میں آ گئے، تو آپ وہ تو کریں نا، جو اپنی تو نبیڑے نا جو آپ کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، ہم اپنی خود نبیڑ لیں گے۔ تو جو آپ کے مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جاتے، جو کہ نہیں مانے جا رہے، ظاہر ہے کہ جب حکومت جو ہے وہ ایسے علماء کرام کو بٹھا کر اپنے ساتھ پریس کانفرنسز کرے گی اور ان کو پروموٹ کرے گی کہ جو آپ کی رائے سے جو ہے وہ مختلف رائے کا اظہار کر رہے ہیں، بڑا کھل کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ آپ لوگ کیا یہ اب بات مصمم ارادہ رکھ چکے ہیں کہ اگر نہیں مانی جاتے ہمارے مطالبات تو پھر اسلام آباد کی طرف احتجاج کے لیے رخ کیا جائے گا؟ دوسری طرف اگر آپ اسلام آباد کی طرف احتجاج کے لیے رخ کرتے ہیں تو ٹمپریچرز آپ کے سامنے ہیں، 26 نومبر اور اس کے اراؤنڈ جو واقعات ہوئے، تحریک انصاف کے احتجاج کو جیسے روکا گیا، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہوگا؟ اور اگر وہی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ایک تو پہلی بات کا آپ کا جواب یہ ہے کہ 17 تاریخ کو مختلف وفاق نے اپنا اجلاس بلوا لیا ہے اور ان کی اسلام آباد میں میٹنگ ہے، اور وہ جو لائحہ عمل طے کریں گے اس لائحہ عمل کے بعد ہم جو ہے وہ سیاسی لائحہ عمل دیں گے۔ اور دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو 24 اور 26 کے درمیان میں کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا گیا تھا اور اسی طرح کی حرکتیں کی گئی، تو پھر اس کے بعد حکومت جو ہے پھر یہ دیکھے گی کہ وہ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو ملک شام میں کسی نے اس وقت وہاں کی حکومت سے کیا ہے۔ تو حکومت جو ہے وہ یقیناً جو ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ وہ اگر پی ٹی آئی والا سلوک کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو دنیا میں آس پاس جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کے سوچ کے پھر ہمارے اوپر ہاتھ ڈالیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا تو ایک بڑی عوامی بغاوت کا سامنا حکومت کو کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ حکومت کا تختہ الٹ سکتا ہے بلکہ حکمرانوں کو کسی اور ملک میں جائے پناہ کے لیے جانا پڑ سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ممکنات میں ہے۔ اگر بنگلہ دیش کا کچھ عرصے پہلے کا جو ہے وہ منظر دیکھیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسینہ واجد جو ہے نا وہ ملک چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلی جائیں گی۔ ملک شام کا منظر چند ہفتے پہلے کا دیکھیں تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ ملک چھوڑ کے اور دوسرے ملک میں پناہ لیں گے۔ تو جو لوگ ظلم کرنے جا رہے ہیں، جو لوگ ظلم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو یہ سارے منظر، یہ سارے مناظر اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ کامران مرزا صاحب، اس دوران آپ لوگوں کی تحریک انصاف کے ساتھ ملاقاتیں 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی جاری تھیں اور ابھی بھی جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے بھی کچھ اس قسم کے پیغامات آ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ ایک الائنس جو ہے اس کو ترتیب دیا جائے۔ تو یہ جو احتجاج ہے، ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو ایک سولو فلائٹ کے طور پر یہ آپ کا اپنا ہی ایجنڈا ہے، آپ نہیں چاہیں گے کہ جو براڈر کنسنسس ہے اپوزیشن جماعتوں میں وہ پیدا ہو، یا پھر آپ کہیں گے کہ یہ نہیں، یہ ہماری ایک سولو کاز ہے، سولو فلائٹ ہے اور ہم نے اس میں اکیلے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے؟
اس معاملے میں اگر کوئی مذہبی جماعتیں آگے بڑھنا چاہیں گی تو ہم ان کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے، مگر جو سیکولر قسم کے سیاسی لوگ ہیں وہ شاید اس میں ہمارے ساتھ اگر آئے بھی تو کوئی مشکلات پیش آئیں گی بعد میں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یا تو ہم اکیلے چلیں، یا اگر ہمارے ساتھ کوئی مذہبی جماعتیں آنا چاہیں اور وہ مل کے چلنا چاہیں تو زیادہ اچھا ہوگا، بجائے اس کے کہ سیکولر جماعتیں آ جائیں اور ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں یا وہ ہمارے ساتھ مل کے چلیں. اس کا نقصان میرا خیال ہے اس کا زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے. ویسے بھی میں نے بیرسٹر گھوش کی جو ہے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے وہ کسی 2019 کے معاہدے کا ذکر کرتے ہیں. انفیکٹ جو ہے نا وہ 2019 کا معاہدہ جو ہے وہ ان کا بیبی ہے، تو ان کی اٹیچمنٹ اپنے بیبی کے ساتھ ہے. جی میرے سامنے موجود ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ وزیر تعلیم تھے اور ان کی صدارت میں اجلاس ہوا تھا اور مختلف علماء کرام جو ہیں ان کا اس کے اوپر جو ہے دستخط بھی موجود ہیں. اور وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت حکومت پاکستان اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان، یا آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس معاملے پر تو تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا لیزون نہیں ہو سکتا. مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے فوراً بعد فلور آف دا نیشنل اسمبلی جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے عمران خان کے لیے جو یا ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف تو کیا آپ اپنے لیے بھی لیوریج کھو چکے ہیں اور حکومت جو ہے وہ آپ کو اس مقام پر لے آئی ہے. تو میں ادروائز پولیٹیکل ایشوز کے اوپر کسی براڈر الائنس یا ایک چھتری کے نیچے ایک پلیٹ فارم کے اوپر تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو بھی باٹل نیکس یا دوریاں موجود ہیں ان کا خاتمہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، یا اس کے حوالے سے کوئی ایفرٹ چل رہا ہے؟ مولانا صاحب نے یہ آواز اٹھائی، اس کے بعد 24 اور 26 کی درمیانی دنوں میں جو واقعات ہوئے اس کو بھی ہم نے موو کیا ہے سینٹ میں، نہ کہ پی ٹی آئی نے موو کیا یا کسی اور دوست نے موو کیا ہے. سینٹ میں وہ ٹیک اپ ہوا ہے. کل پرسوں جب اجلاس شروع ہوگا تو ہم سیاسی معاملات میں ہم تو ساتھ لے کے چل رہے ہیں یا ہم آواز اٹھا رہے ہیں. مگر آپ دیکھیے کہ اپوزیشن کی نسبتاً بڑی پارٹی ہونے کے باوجود پارلیمان کے اندر پی ٹی آئی پارلیمان کے اندر اپنے دوستوں کو کسی کو ساتھ لے کے نہیں چل پا رہی. آج تک پارلیمان کے اندر کوئی متحدہ اپوزیشن کا وجود نہیں ہے ایز سچ. جب کبھی کوئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں تو ہم نے ان کو جو ہے وہ ہم ان کی طرف بڑھے ہیں، ہم ان کو ساتھ لے کے چلے ہیں. مگر جہاں پہ کوئی کمیٹیوں کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، وہ کبھی جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا وہ کانفیڈنس میں ہمیں نہیں لیا گیا. اور جب کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے. ہم بھی شاید جو ہے نا وہ ہمدردی پوری نہیں دکھا سکتے جس کے لیے وہ ڈیزرو کرتے ہو یا وہ ان کے ذہن میں ہو کہ ہمارے ساتھ یہ ہمدردی کی جائے. تو وہ پہلے اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے ان کو. صحیح، دوریاں ہیں اور ابھی تک ختم نہیں. فائنلی مجھے یہ بتا دیں کہ پارلیمنٹ کے فورم پر آپ نے بتایا کہ 24 سے 26 نومبر کے درمیان کے واقعات، اس کو لے کر جے یو آئی ایف نے یہ معاملہ سینٹ آف پاکستان میں ٹیک اپ کیا ہے اور آنے والے اجلاس میں ہوگا. بٹ ادروائز تحریک انصاف جو ہے وہ یہ بھی چاہ رہی ہے کہ انسانی حقوق کی جو کمیٹی ہے وہاں پر تو پارلیمنٹ کے فورم پر اس معاملے پر کم از کم آپ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. جی یقیناً جہاں پہ ظلم ہوگا، جہاں پہ زیادتی ہوگی، ہم اس میں آگے بڑھیں گے. اور کیونکہ وہ ایک پاکستانی جماعت ہے اور اس کے ورکرز جو ہے سارے پاکستانی ہیں تو وہ ہمارے سر آنکھوں پہ، اور ہم اس معاملے میں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوگی اس کو لے کے آگے چلیں گے. صحیح، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر کامران مرزا صاحب. اب تک کے وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.